अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सोशल बीट के नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान हसन तैमूर जखड़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली शायद आपकी नज़र में वो मसला ना हो, लेकिन वो भी बुनियादी तौर पर समाजी एक मसला है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से है, या पाकिस्तान में सियाहत का क्या इस वक्त लेवल क्या है, ये उस हवाले से हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो कराता चलूँ। पाकिस्तान कुदरती मनाज़िर से भरपूर एक मुल्क है जिसमें झील, दरिया, पहाड़, सहरा, हर किस्म की टूरिज़म के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सिर्फ मौके ही मौजूद हैं क्योंकि हम उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, और इस चीज़ का एहसास मुझे इन गुज़श्ता हफ़्ते हुआ जब मैं ख़ुद पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर तहज़ीब जो पाकिस्तान के अंदर वाक़या दुनिया की एक मशहूर तहज़ीब कैलाश वादी को देखने के लिए गया। तब मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी सेहत के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। ये सफ़र बेसिकली अरेंज किया गया था जर्नलिस्टों के लिए पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट की जानिब से, और इसको ताबुन हासिल था पाकिस्तान डिस्कवर टीवी का। और उसके हवाले से मैं आपको इतना बता दूं कि हमने सफ़र जिस तवक्को के साथ शुरू किया था कि पाकिस्तानी हुकूमत कई बरस से ये दावे करती चली आ रही है कि वो उन्होंने सेहत के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम किया है, या वो काम कर रहे हैं, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तब्दील हो चुका है। हम यही सोच लेकर निकले थे, पंजाब से निकले, हम लाहौर से निकले, लेकिन हमें मालाकंड डिवीज़न पहुंचने के बाद काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है, और ख़ुसूसन इस गवर्नमेंट से, क्योंकि इसका तो मोटिव यही था कि हम पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए हम मतलब पैसा कमाएंगे। खैर, ये चीज़ें बात की हैं। सबसे पहले हम आपको अपने सफ़र की एक मुख्तसर रुदात सुनाते हैं फुटेज के हमरा, ताकि आप देख सकें कि हमारे मुल्क में कितना स्कोप मौजूद है, किस कदर हसीन वादियाँ मौजूद हैं जो हमने शायद नज़रअंदाज की हुई हैं, या हम उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं ले पा रहे। हम आपको एक मुख्तसर सा वादियों का दौरा कराते हैं। कैलाश वैली काफरुस्तान का आगाज़, हम पहुंच चुके हैं काफरुस्तान, आपको परिया दिखाते हैं। पाकिस्तान वैसे तो कुदरती मनाजिर और फितरती हुस्न से मालामाल मुल्क है, मगर इन दोनों की खूबसूरती उस वक्त दो चंद हो जाती है जब ये कदीम रसूम व रवाज के तड़के के साथ मिल जाए। खुशकिस्मती से हमें वादी कैलाश दस्तयाब है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती मनाजिर से भरपूर शहर, चित्राल की हदूद में छुपी हुई कदीम और नायाब तहजीब, कैलाश वादी अपने तमद्दन के लिहाज से मुनफरिद है। कोई हिंदू कश के बुलंदो बाला पहाड़ों और हरे भरे दरख्तों के बीच में महसूर कैलाश कबीले ने कई सदियों से अपनी मुनफरिद सकाफत, ज़बान और मज़हब को ज़िंदा रखा हुआ है। कैलाश दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है जो बैक वक्त एक मज़हब भी है और सकाफत भी। अगरचा दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया में बसने वाली अक़वाम ने अपने रहन सहन के तरीके बदले, अपनी रवायात में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ की, लेकिन कैलाश की तहजीब को मानने वालों ने ना सकाफत को मरने दिया ना अपने तौर तरीक़ों को। ये लोग अपनी मुआशरत और रस्म व रिवाज के एतबार से नहायत कदीम तमद्दन की याद दिलाते हैं, और उन्हीं रसूम व रवाज की बदौलत मौजूदा ज़माने में मुनफरिद हैसियत रखते हैं। इन लोगों ने आज तक अपना पहनावा तक नहीं बदला कि ऐसा करने से इनके देवताओं की नाराज़गी का एहतमाल है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत से करीब 20-22 घंटे की पुरलुत्फ ड्राइविंग के बाद आने वाला ये मकाम हम जैसे शहरियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। कदीम तहजीब को इसके असल के मुताबिक संभाले हुए ये वादी इस वक्त वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये वादी शहरी बाबुओं के लिए किसी जादू नगरी से कम नहीं कि यहाँ सरसब्ज खेत के साथ बहती नदी का शोर सहर अंगेज़ मौसीकी का काम देता है, और खेतों में काम करता यूनानी हुस्न किसी परी जैसा दिखता है। मौसम की दिल फरेबी का भी अपना ही असर है कि दिन में मोतदिल मिजाज वादी रात को खुनक हो जाती है। जिस रोज़ स्याह बादल वादी को अपनी आगोश में ढांप लें, इस रोज़ इसका हुस्न अपने जोबन पे होता है। सूबाई दारुल हुकूमत से तवील सफ़र के बाद जब वादी की आखिरी पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चढ़ी तो लफ्ज़ दुश्वार गुजार और पुरखतर का मतलब सही मानों में समझ आ गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इतना खौफ महसूस नहीं हुआ क्योंकि पूरी तवज्जो अपने गिरदो पेश में मौजूद नज़ारों पर रही। सरसब्ज पहाड़ और इनके दामन में बहता दरियाए कैलाश हमें मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जे किए हुए था।
پہاڑوں میں سے کہیں کہیں جھانکتی برفیلی چوٹیاں کسی آئینے کی طرح چمکدار دکھ رہی تھیں اور آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھیں۔ محویت اس قدر تھی کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ راستے میں ہم کتنے خطرناک لکڑی کے پلوں سے گزرے اور کتنی بار دوسری گاڑی کو جگہ دینے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹائر کو پہاڑ سے نیچے اتارنا پڑا۔ وادی پہنچ کر اندازہ ہوا کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، کہ ہر طرف ایک سحر اور رنگوں کی بہار پھیلی تھی۔ ڈھول کی مخصوص تھاپ اور اس پہ تھرکتے کلاشی نوجوان لڑکے لڑکیاں سما باندھے ہوئے تھے۔ کالے لباس پہ خوبصورت شوخ رنگوں کا امتزاج بھی صرف یہاں کی ہی ثقافت ہے۔ کلاشی کون ہے اور کہاں سے آئے تھے، اس حوالے سے متضاد آراء ملتی ہیں، تاہم میں تاریخی حوالوں اور موجودہ چہروں کو دیکھنے کے بعد اس روایت کا قائل ہوا ہوں کہ یہ یونانی نسل ہیں جو سکندر کے ساتھ آئے تھے اور یہیں بس گئے۔ ہزارہ برس سے اپنی تہذیب کو سنبھالے ہوئے لوگ اس دنیا کی ایک منفرد نسل ہیں جو اب عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ چلم جوشی کیلاش کا وہ منفرد سالانہ مذہبی تہوار ہے جو ہر سال گرمیوں کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ یہ تہوار کیلاشیوں کے لیے روحانی تازگی کے ساتھ ساتھ جسمانی مسرت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس تہوار میں کیلاش کے لوگ اپنے دیوتا، اپنے مرے ہوئے لوگ، رشتہ داروں اور مال مویشیوں کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس تہوار کے اعلان کے ساتھ ہی سردیوں کے تکلیف دہ حالات کو رخصت کیا جاتا ہے اور بہار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شکرانے کی رسم ہے اور عبادت بھی۔ اس تہوار کے دوران وادی میں 3 دن تک رقص و موسیقی، پینے پلانے اور لذیذ کھانوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے جیون ساتھی چنتے ہیں اور ان کی شادیوں کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک سے بھی سیاح شرکت کرتے ہیں۔ کیلاش قبیل کے خواتین و حضرات رقص گاہ میں روایتی رقص پیش کرتے ہیں۔ تہوار کے آخری روز کیلاش مرد دوسرے میدان میں جمع ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں، پتے اور پھول ہاتھوں میں لے کر انہیں لہرا لہرا کر اس میدان کی طرف دھیرے دھیرے چلتے ہیں جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبز پتے پکڑ کر ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اس رسم کے موقع پر کسی بھی غیر مقامی یا غیر مذہب کے شخص کو ان کی راہ میں رکاوٹ بننے یا سامنے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ گروہ خواتین کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے پتے اور پھول ان پر نچھاور کرتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں مرد خواتین پر جبکہ خواتین مردوں پر یہ پتے پھینکتی ہیں اور پھر سب مل کر رقص کرتے ہیں۔ چلم جوشی تہوار کے آخری روز وادی میں چاہنے والے نئے جوڑے بمبورید سے بھاگ کر شادی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ فیسٹیول ختم ہونے کے چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ یہاں کیلاشیوں کی چند دلچسپ رسومات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شادی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ یہاں شادی لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہوتی ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تاہم شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی والوں کو بیل تحفے میں دینا پڑتا ہے، جبکہ شادی کے بعد 3 ماہ کے لیے لڑکی کے والدین لڑکے والوں کے ہاں بطور مہمان ٹھہرتے ہیں۔ اس کا مقصد دونوں خاندانوں اور میاں بیوی کے درمیان اعتماد سازی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو رشتہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، جس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہاں شادی کے ساتھ ساتھ مرگ کی رسومات بھی دلچسپ ہیں۔ یہاں فرد کے انتقال پہ اسے لکڑی کے مخصوص تابوت میں 3 روز کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور سارے رشتہ دار و قبیلے کے افراد جمع ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ قبیلے کے ایک فرد کے انتقال پر 30 سے 40 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، جبکہ تدفین کے اخراجات الگ ہیں۔ پہلے مردے کے ساتھ اس کی زیر استعمال اشیاء کو بھی رکھنے کا رواج تھا، تاہم اب وہ رواج دم توڑ رہا ہے۔ بچے کی پیدائش پہ بھی دلچسپ روایت ہے کہ باپ آنے والے رشتہ داروں کو خرچ ادا کرتا ہے، جبکہ تحائف بھی الگ سے دیے جاتے ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد اگلی مرتبہ بھی اسی جنس کا بچہ ہو تو یہ رسم دہرائی جاتی ہے، تاہم مخالف جنس کا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں کوئی خرچہ برداشت نہیں کرنا پڑتا اور یہ رسم ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی تہذیب کو لے کر حساس ان افراد نے باقاعدہ ایک میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ اس میوزیم میں قدیم دور کے ہتھیار، اوزار اور لباس کے علاوہ دیگر اشیاء ضروریہ موجود ہیں۔ کیلاشیوں کی دلچسپ رسومات تو بہت ہیں، تاہم اپنے مختصر وقت میں ہم اتنا ہی مشاہدہ کر پائے۔ کیلاشی گھروں کی تعمیر میں پتھروں اور لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں زلزلہ سمیت دیگر موسمی آفات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جی، تو آپ نے وادی کا حسن تو دیکھ لیا، اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کڑوی سچائی بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس وقت دیکھی ہے ساری خوبصورتی، لیکن اس کے کچھ بدنما پہلو بھی ہیں جو ہمارے حکومت کی نااہلی یا ان کی جو لاپرواہی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک قدیم تہذیب ہے، یہ لوگ منفرد نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
لیکن شاید آپ کو بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح کی ایک بہترین تہذیب آپ کے اپنے ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ایک خرابی ہے۔ دوسرا، اس تہذیب تک پہنچنے کے لیے انفراسٹرکچر بالکل بھی نہیں ہے۔ سیاحوں کی رہائش کے لیے وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینڈرڈائز ہوٹل نہیں ہے۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اگر آپ کو پینگ گیسٹ کے طور پہ ٹھہراتے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کچے مکانوں میں آپ کو ٹھہراتے ہیں، تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ٹورزم کی کوئی خاص خدمت ہو رہی ہے، خصوصاً جب لوگ پوری دنیا سے اس وادی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں ابھی تک موبائل سگنل نہیں ہے۔ اس وادی میں سروسز نہیں ہے، سوائے ایک کمپنی ٹیلی ناٹ ادھر سروسز دے رہی ہے، وہ بھی لمیٹڈ۔ صرف آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی کوئی بھی رسائی نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک المیہ ہے۔ آپ ایسی وادی کو آپ یوٹیوبرز یا جو ویلاگرز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے اس کو وہ کر دیا، ضائع کر دیا ہے۔ وہ یہاں کے فیسٹیولز کو، یہاں کی خوبصورتی کو یہاں سے لائیو دکھا سکتے تھے، لیکن آپ ان کو وہ سہولتیں نہیں دے رہے۔ آپ اپنا یہ ایک جو ہے زر مبادلہ کمانے کا جو موقع ہے اس کو ویسٹ کریں۔ اس کے علاوہ یہاں بجلی جو ہے اس کے آنے جانے کے کوئی جو ہے مطلب وقت ہی نہیں ہے، یہاں پہ کسی وقت بھی بجلی چلی جاتی ہے، کوئی گھنٹے نہیں آتی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بالکل چترال سے کیلاش وادی آتے ہوئے درمیان میں ہی ایک چھوٹا سا ڈیم ہے جو کم سے کم اتنی بجلی ضرور پروڈیوس کر سکتا ہے کہ اس وادی کوئی تقریباً 4 سے 5 ہزار کی یہ آبادی ہے، تو اس کو تو بجلی پرووائڈ کی ہی جا سکتی ہے، لیکن خیر حکومتوں کی پرائورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں۔ خیر یہ تو خیر میں نے آبزرو کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو سیاح ہیں کافی نالاں نظر آئے ہیں، یا ہم آپ کو ان کی زبانی سنائیں۔ دیکھیے چترال ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا ایک اپنا کلچر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاحوں کے لیے جس طرح سہولیات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلام آباد سے بہت لمبا ہے کہ سفر کر کے یہاں پہنچے۔ چلیں چترال پہنچنے سے پہلے تک تو روڈ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو روڈ آپ کو یہاں کیلاش پہلے تک جاتی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے اس کی، اور اتنا خطرناک خطر راستہ ہے وہ کہ جس کے لیے آپ کو ایک تو وہ روڈ ڈیولپ ہونی چاہیے، اور سیکنڈلی یہاں پر سیاحوں کے لیے کوئی بھی اچھا ہوٹل موجود نہیں ہے کہ جہاں آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو رہ سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے میسر نہیں ہیں، مطلب ایک ہیلدی فوڈ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر میسر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کا بہت بڑا مسئلہ ہے سگنلز کا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ صرف ایک نیٹ ورک ہے ٹیلی ناٹ، جس کے سگنلز یہاں پر کام کریں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو دور دور تک ہے ہی نہیں ہے، باقی کسی بھی نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں کام نہیں کرا۔ تو یہاں پر آپ کے موبائل ٹاورز ہونے چاہیے۔ حکومت سیاحت کو بہت توجہ دے رہی ہے، اسے چاہیے کہ اب کیلاش یہ ہمارا ایک ورثہ ہے، ہماری ثقافت ہے، ہم نے یہاں بہت سے غیر ملکی لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک آپ اس کو جتنا ہم نے اسے پروموٹ کیا ہے پاکستانی میڈیا نے، اس لحاظ سے جب تک آپ یہاں فیسلٹیز نہیں دیں گے لوگ اگلی دفعہ یہاں نہیں آئیں گے۔ جی یہ کیلاش وادی بہت خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم انٹرنیٹ موبائل سہولتی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سیاح آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سیاح آتے ہیں ان کو یہاں گند نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، اگر گندگی ہوگی تو یہ علاقہ گندا ہوگا، اور باہر سے بھی کافی سارے سیاح آتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک کے بارے میں وہ اچھا پیش نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ان کو چاہیے کہ ان چیز کا خیال رکھیں۔ جی بالکل، میں اس سے موجود چلم جوشی کا جو فیسٹیول کیلاش میں ہے، جس کا آج اختتامی دن ہے، اور میں نے ادھر 2-3 چیزیں کافی آبزرو کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے۔ کچھ ہمارے جو سیاح وہاں سے علاقوں سے آتے ہیں وہ کافی خاطر خواہ اس جگہ کا خیال نہیں رکھتے، خلا کو نقصان پہنچاتے ہیں، گندگی کا وہ رکھتے ہیں، عنصر موجود ہوتا ہے، صفائی کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے۔ صفائی جس کو مانے تو اس کا آپ کو پریکٹیکلی آپ کو ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات میں جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو کافی فیسیلیٹیشن ہمیں روڈز کے حوالے سے یہاں دیکھنے کو ملا، روڈ پکے نہیں ہیں، نیٹ ورک کا خاصا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہوں گی تبھی ہماری سیاحت کو فروغ ملے گا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ بڑی اس پہ توجہ دے رہی ہے، تو اس کو اس
بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو فیسٹیول یہاں ہو رہا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میڈیا کے ساتھ ساتھ باقی جو سیاح ہیں ان کو بھی تعلیم اور فروغ دیا جائے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس وادی کو کنکریٹ کا جنگل ہی بنا دیں۔ پوری دنیا میں اصول ہے کہ اس طرح کی تہذیبوں کو یا اس طرح کی وادیاں جہاں بھی پائی جا رہی ہیں وہاں پہ اس کو پرزرو کیا جاتا ہے، بجائے میں آپ کو اس پہ قائل کروں۔ یہی بات ہم ایک دانشور اور شاعر کی زبانی سنتے ہیں، وہ آپ کو بہتر سمجھا سکیں گے کہ یہ وادی کس طرح پرزرو کی جا سکتی ہے۔ سنتے ہیں شعیب بن عزیز کی زبان۔ دیکھیے، صحت کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ سڑکوں کے بارے میں اور مواصلات کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ ان ذرائع مواصلات کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن اتنا بہتر بھی نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ سب کی ایکسیس میں آ جائے اور یہ کھار و پھیر ہو جائے اور لوگ اتنے یہاں پہ اس کو آلود کر دیں اور اس تہذیب کو اور ان روایات کو جو ہے وہ آلودہ کر دیں۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا، وادی کی سیر کو آنے والوں میں صرف عام افراد ہی شامل نہیں بلکہ خواص نے بھی اس میلے کو دیکھنے کے لیے شرکت کی ہے۔ ہماری وہاں پر ایک منتخب عوامی نمائندے سے بھی بات ہوئی جو وسائل جو سہولیات کی عدم دستیابی پہ خود بھی حیران و پریشان نظر آئے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کو کیا حیرانی ہوئی۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہم نے یہ جو روٹین کے لوگ چلتے ہیں ان کے لیے شاید یہ 8 سے 10 گھنٹوں کا سفر ہو، تو ہم جیسے فرسٹ ٹائم میں آ رہا تھا یہاں پہ تو ہمارے لیے سفر تقریباً 12 سے 13 گھنٹے کا کرنا، اس کی مین وجہ روڈس تھی۔ میں بھی گورنمنٹ سے، میں خود بھی میں اپوزیشن سے ہوں، لیکن میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا چترال کیلاش کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے روڈ کا کام جلد سے جلد کیا جائے، تاکہ یہاں پہ بھی جو بسنے والے لوگ ہیں یہ بھی انسان ہیں، طریقے سے سفر کر سکیں، ان کے لیے گاڑیاں آ سکیں۔ کوئی بڑی گاڑی یہاں نہیں آ سکتی، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تو نہ کوئی بزنس ہے، میں حیران ہوں یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہاں پہ۔ موبائل نیٹ ورک، موبائل چونکہ آج ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے، یہاں پہ کوئی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، ایک ٹیلی نار ہے، اس کے علاوہ ادروائز کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کے سگنلز بھی اتنے خاص نہیں ہیں جس پہ بات کی جا سکے یا انٹرنیٹ یوز کیا جا سکے۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان چیزوں کی طرف غور کریں۔ آپ نے ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اس سے پہلے بھی شاید آپ نے ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اصل خوبصورتی دیکھنی ہے یا اس کو محسوس کرنا ہے تو آپ کو خود وہاں جانا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی طاقتور سے طاقتور کیمرہ بھی آپ کو وہ فیل نہیں دے سکتا جو آپ خود وہاں کھڑے ہو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو برف پوش چوٹیاں دکھا سکتا ہوں، لیکن ان کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آپ کو اس کے لیے ادھر جانا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ سرسبز نظارے دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ آپ ضرور جائیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، یہ لوگ بڑے حساس لوگ ہیں، خصوصاً اپنی وادی کو لے کر، اپنی تہذیب کو لے کر، اپنی روایات، اپنی جگہ، اپنے علاقے کو لے کے بڑے حساس ہیں۔ ان کو ہم سے بہت گلہ کرتا ہے۔ وہ گلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب ان کی وادی میں جاتے ہیں تو ہم ان کے سکون کے خرابی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان کی جو سرسبز وادی ہے اس کو ویرانی کا سبب ہم بن رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے گھاس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی خوبصورتی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے صاف ستھرے ماحول کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی جائیں تو اپنے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ وہاں بالکل نہ پھیلائیں، اور آپ جب بھی جائیں اپنے رویے، اپنے اخلاق کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور مثبت تاثر چھوڑ کے آئیں۔ یہ دکھنے میں شاید وہ ہمارے لیے اجڑ ہیں یا ایک بہت پسماندہ لوگ ہیں، لیکن جتنے واقعات میں سن چکا ہوں یا ان کی زبانی ہم سنتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شاید اجڑ اور پسماندہ ہم ہیں، کہ ہم ان کے ایک اچھی بھلی خوبصورت جگہ کو تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی وادی یا کسی ایسے مقام کی سیر کو جائیں تو وہاں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں، تاکہ نہ صرف وہاں کے رہائشیوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی ایک صاف ستھری اور اچھی جگہ دیکھنے کو ملے۔ آج کے سوشل بیٹ کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ مزید مسائل اور ان کے حل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ کسی پری جیسا دکھتا ہے۔ موسم کی دل فریبی کا بھی اپنا ہی اثر ہے کہ دن میں معتدل مزاج وادی رات کو خنک ہو جاتی ہے۔ جس روز سیاہ بادل وادی کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لیں، اس روز اس کا حسن اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔
صوبائی دارالحکومت سے طویل سفر کے بعد جب وادی کی آخری پہاڑی راستے پر گاڑی چڑھی تو لفظ دشوار گزار اور پرخطر کا مطلب صحیح معنوں میں سمجھ آ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اتنا خوف محسوس نہیں ہوا کیونکہ پوری توجہ اپنے گرد و پیش میں موجود نظاروں پہ رہی۔ سرسبز پہاڑ اور ان کے دامن میں بہتا دریائے کیلاش ہمیں مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے تھا۔ پہاڑوں میں سے کہیں کہیں جھانکتی برفیلی چوٹیاں کسی آئینے کی طرح چمکدار دکھ رہی تھیں اور آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھیں۔ محویت اس قدر تھی کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ راستے میں ہم کتنے خطرناک لکڑی کے پلوں سے گزرے اور کتنی بار دوسری گاڑی کو جگہ دینے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹائر کو پہاڑ سے نیچے اتارنا پڑا۔ وادی پہنچ کر اندازہ ہوا کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، کہ ہر طرف ایک صحت اور رنگوں کی بہار پھیلی تھی۔ ڈھول کی مخصوص تھاپ اور اس پہ تھرکتے کلاشی نوجوان لڑکے لڑکیاں سما باندھے ہوئے تھے۔ کالے لباس پہ خوبصورت شوخ رنگوں کا امتزاج بھی صرف یہاں کی ہی ثقافت ہے۔ کلاشی کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے، اس حوالے سے متضاد آراء ملتی ہیں، تاہم میں تاریخی حوالوں اور موجودہ چہروں کو دیکھنے کے بعد اس روایت کا قائل ہوا ہوں کہ یہ یونانی نسل ہیں جو سکندر کے ساتھ آئے تھے اور یہیں بس گئے۔ ہزارہ برس سے اپنی تہذیب کو سنبھالے ہوئے لوگ اس دنیا کی ایک منفرد نسل ہیں جو اب عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ چلم جوشی کیلاش کا وہ منفرد سالانہ مذہبی تہوار ہے جو ہر سال گرمیوں کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ یہ تہوار کیلاشیوں کے لیے روحانی تازگی کے ساتھ ساتھ جسمانی مسرت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس تہوار میں کیلاش کے لوگ اپنے دیوتا، اپنے مرے ہوئے لوگ، رشتہ داروں اور مال مویشیوں کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس تہوار کے اعلان کے ساتھ ہی سردیوں کے تکلیف دہ حالات کو رخصت کیا جاتا ہے اور بہار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شکرانے کی رسم ہے اور عبادت بھی۔ اس تہوار کے دوران وادی میں 3 دن تک رقص و موسیقی، پینے پلانے اور لذیذ کھانوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے جیون ساتھی چنتے ہیں اور ان کی شادیوں کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک سے بھی سیاح شرکت کرتے ہیں۔ کیلاش قبیل کے خواتین و حضرات رقص گاہ میں روایتی رقص پیش کرتے ہیں۔ تہوار کے آخری روز کیلاش مرد دوسرے میدان میں جمع ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں، پتے اور پھول ہاتھوں میں لے کر انہیں لہرا لہرا کر اس میدان کی طرف دھیرے دھیرے چلتے ہیں جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبز پتے پکڑ کر ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اس رسم کے موقع پر کسی بھی غیر مقامی یا غیر مذہب کے شخص کو ان کی راہ میں رکاوٹ بننے یا سامنے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ گروہ خواتین کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے پتے اور پھول ان پر نچھاور کرتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں مرد خواتین پر جبکہ خواتین مردوں پر یہ پتے پھینکتی ہیں اور پھر سب مل کر رقص کرتے ہیں۔ چلم جوشی تہوار کے آخری روز وادی میں چاہنے والے نئے جوڑے بمبورید سے بھاگ کر شادی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ فیسٹیول ختم ہونے کے چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ یہاں کیلاشیوں کی چند دلچسپ رسومات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شادی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ یہاں شادی لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہوتی ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تاہم شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی والوں کو بیل تحفے میں دینا پڑتا ہے، جبکہ شادی کے بعد 3 ماہ کے لیے لڑکی کے والدین لڑکے والوں کے ہاں بطور مہمان ٹھہرتے ہیں۔ اس کا مقصد دونوں خاندانوں اور میاں بیوی کے درمیان اعتماد سازی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو رشتہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، جس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہاں شادی کے ساتھ ساتھ مرد کی رسومات بھی دلچسپ ہیں۔ یہاں فرد کے انتقال پہ اسے لکڑی کے مخصوص تابوت میں 3 روز کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور سارے رشتہ دار و قبیلے کے افراد جمع ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ قبیلے کے ایک فرد کے انتقال پر 30 سے 40 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، جبکہ تدفین کے اخراجات الگ ہیں۔ پہلے مردے کے ساتھ اس کی زیر استعمال اشیاء کو بھی رکھنے کا رواج تھا، تاہم اب وہ رواج دم توڑ رہا ہے۔ بچے کی پیدائش پہ بھی دلچسپ روایت ہے کہ باپ آنے والے رشتہ داروں کو خرچ ادا کرتا ہے، جبکہ تحائف بھی الگ سے دیے جاتے ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد اگلی مرتبہ بھی اسی جنس کا بچہ ہو تو یہ رسم دہرائی جاتی ہے، تاہم مخالف جنس کا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں کوئی خرچہ برداشت نہیں کرنا پڑتا اور یہ رسم ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی تہذیب کو لے کر حساس ان افراد نے باقاعدہ ایک میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ اس میوزیم میں قدیم دور کے ہتھیار، اوزار اور لباس کے علاوہ دیگر اشیاء ضروریہ موجود ہیں۔ کیلاشیوں کی دلچسپ رسومات تو بہت ہیں، تاہم اپنے مختصر وقت میں ہم اتنا ہی مشاہدہ کر پائے۔ کیلاشی گھروں کی تعمیر میں پتھروں اور لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں زلزلہ سمیت دیگر موسمی آفات سے محفوظ رکھا جا سکے۔